अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कल एक नई तारीख रकम हुई। जो काम कमरा अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ी या कोर्ट रिपोर्टर्स करते थे वो काम जो है उसकी नौयत ही बदल गई है। कई कई घंटों की मेहनत के बाद सुनने के बाद रिपोर्टर्स टिकर्स बनाते थे, बाहर आके बीपर देते थे, तो फिर आवाम को पता चलता था कि कमरा अदालत में क्या हो रहा है। मगर कल कुछ नया हुआ। सबसे बढ़ के नया तो ये हुआ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बन गए और कल उनका पहला दिन था। एक फुल कोर्ट मीटिंग बंद कमरे में हुई जो 4 साल बाद की गई, और उसके बाद कमरा अदालत में भी फुल कोर्ट की समाअत हुई। मामला तो बहरहाल पार्लियामेंट के उस कानून का था जिसने चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से कुछ नई शराइत मुकर्रर कर दी थी। मगर आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे कई साल से मेहनत करने वाले ये कोर्ट रिपोर्टर्स जो मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात के लिए काम करते हैं, और हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल जब सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत के अंदर जजों और वकला को बराह रास्त सुन रही थी, तो फिर उससे कोर्ट रिपोर्टर्स का काम कितना मुतासर हुआ या कितना आसान हुआ, और कोर्ट रिपोर्टर्स की इस हवाले से क्या फीलिंग थी। और हम इस प्रोग्राम में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लाइव प्रोसीडिंग हैं ये किस हद तक आवाम के लिए मददगार हैं, जो कमरा अदालत के अंदर से होने वाली लाइव प्रोसीडिंग हैं, और इनमें कैसे मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। तो आइए पहले हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना नाम, अपना इदारे का नाम और कितने अरसे से वो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसके हवाले से मुख्तसरन सब बारी बारी तारफ़ करा रहे हैं। जी अदील। मुख्तसरन मेरा नाम अदील सरफराज है सर, सुनो न्यूज़ से वाबस्ता हूँ और गुज़िश्ता 8-9 साल से सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर कर रहा हूँ। ठीक है, गुड। जी सर, अमानत गिशकोरी 24 न्यूज़ से मुझे 5वां साल है सुप्रीम कोर्ट की कवरेज में। तो गुड। जी मरियम। सर मरियम नवाज़ जियो से और मेरा 3रा साल है, मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रही हूँ। जनाब। सुहेल रशीद समा TV से और 8 साल हो गए हैं कोर्ट्स कवर करते हुए। गुड। जी अकील साहब। अकील अफजल 92 न्यूज़ से और तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं मुझे कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही है अकील। तो ये हमारे कुछ दोस्त हैं, दूसरे सहाफ़ी दोस्त भी हैं। सईद साहब आप भी आ जाए, हमें ज्वाइन करें, आपका भी तारफ़ करा दें, अपना नाम, इदारा। और सईद बलोच नियो न्यूज़ से। और कितने अरसे से? सर मुझे तकरीबन 7-8 साल हो रहे हैं कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। ज़बरदस्त। तो वहीद मुराद साहब आप भी आएँ, हमें ज्वाइन करें। पुरानी है ये वहीद मुराद जो हैं ये सहाफ़ी वाले वहीद मुराद हैं, वैसे असल वाले भी लगते हैं। जी वहीद मुराद साहब अपना कुछ तारफ़ कराएं, इदारे का बताएं, कितने अरसे आपने कोर्ट रिपोर्टिंग की है? मैं उर्दू न्यूज़ से मुंसलिक हूँ आजकल। ये सऊदी मीडिया ग्रुप है और मैं तकरीबन 2009 से मैं सुप्रीम कोर्ट आता जाता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, मुख्तलिफ इदारों के साथ मुंसलिक रहा हूँ। चलें, गुड। तो सवाल आज का सबसे पहला सवाल ये है कि आप जो लाइव ट्रांसमिशन कल नए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में शुरू हुई है, ये लाइव ट्रांसमिशन पहले क्यों नहीं हो पा रही थी, और क्या सहाफ़ी इस लाइव ट्रांसमिशन के हक़ में हैं या नहीं, और फिर इस लाइव ट्रांसमिशन का असर क्या पड़ेगा आवाम के ऊपर और हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स के काम के ऊपर। तो वो जो एक असूल है लेडीज़ फर्स्ट का कि ख़वातीन पहले, तो मरियम नवाज़ पहले आपसे ही शुरू करते हैं। आप हमारे सहाफ़ियों की भी मरियम नवाज़ हैं और वैसे भी मरियम नवाज़ हैं। तो अब ये बताएं कि ये जो लाइव ट्रांसमिशन हुई है इससे आपके काम में क्या तब्दीली आई, क्या मदद मिली, या कोई आपके काम की नौयत बदल गई? क्योंकि ज़्यादातर तो TV चैनल बराह रास्त से दिखाते रहे। कोई बीपर हुए आपके बीच में, कोई सवाल जवाब, कोई आपसे टिकर भी मांग रहा था या नहीं? मती साहब, पहले तो जब अभी शुरू नहीं हुआ था और जब इंतज़ामात हो रहे थे तो हम बहुत डिस्कस कर रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगर लाइव हो गया हमारी ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब लाइव हुआ तो हमें पता चला कि हमारी ज़रूरत थोड़ी सी बढ़ गई थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो थी वो समझ में नहीं आती उन लोगों की, तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने कभी कोर्ट्स में आए नहीं या देखी नहीं प्रोसीडिंग। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है बाकी कोर्ट से। तो वो हमें ये कहा जा रहा था कि स्क्रीन पे लाइव बेशक चल रहा है, लेकिन जो लिख के टिकट्स चलेंगे वो वही चलेंगे जो रिपोर्टर्स देंगे और जो वहाँ मौजूद हैं। तो हमारी ज़रूरत ज़्यादा डबल भी इसलिए हो गई कि पहले जो हम थोड़ा सा सुकून करके टिकट्स दे दिया करते थे वो उनको 40 सेकंड्स में चाहिए थे। तो ओवरऑल ये हुआ कि सारी दुनिया को इंक्लूडिंग हमारे ऑफिसेज ये आइडिया हुआ कि कोर्ट रिपोर्टिंग ईजी नहीं है, और जिस तरह की बातें यहाँ पे हो रही होती हैं वो उसी तरह से रिपोर्ट हो रही होती है। क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम अगर सिर्फ जजेस की बातें रिपोर्ट करें तो वकीलों ने कुछ बोला होगा,
تو ہم خود سے جو ہے وہ اس کو فلٹر آؤٹ کریں, لیکن ایسا نہیں تھا. کل سب کو آئیڈیا ہوا کہ ججز اکثر آپس میں اتنے جو ہے نا وہ ان کے سوال جواب یا اس طرح کے کاؤنٹر ریمارکس چل رہے ہوتے ہیں کہ وکیلوں کو موقع ہی نہیں ملتا. تو کل سب کی جس کی جو قابلیت ہے وہ سب کے سامنے آ گئی, انکلوڈنگ رپورٹرز بھی. تو اچھی بات تھی لائیو اسٹریمنگ, ججوں کی بھی, وکیلوں کی بھی, رپورٹرز کی بھی, اور ہر ایک کی, کہ اور سننے والوں کو بھی اپنی قابلیت پتہ لگ گئی, بالکل سمجھ آ گئی. اور اسی لیے جو ہے نا وہ ہماری ضرورت کچھ تھوڑی زیادہ بڑھ گئی تھی کل, کہ ایکسپلین کر دیں کہ یہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو تجزیہ کار لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوگا کہ پہلے تو وہ اپنی مرضی کے ٹکرز کے اوپر تجزیہ کرتے تھے, اب تو ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو تجزیہ کاروں کے لیے بھی بڑی مشکل تھی کہ وہ جو کہتے ہیں نا ڈنڈی نہیں مار سکتے تھے بیچ میں. کل وہ جو ایک ہم بار بار ڈسکس کر رہے تھے نا کہ بہت سارے لوگوں کے جو دکانیں یوزلی ہم کہتے ہیں وہ بند ہو گئی تھی, تو وہ کل ہوا ہے لائیو اسٹریمنگ سے بہت کچھ سامنے آ گیا اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایکسپوز بھی ہو, اور اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. سہیل رشید صاحب, آپ کے خیال میں کل یہ جو لائیو پروسیڈنگ ہوئی ہے تو پہلے کیا ہچکچاہٹ تھی, اور چیف جسٹس بندیال کے دور میں یا اس سے پہلے ثاقب نثار کے دور میں یا آصف سعید خان کھوسہ کے دور میں یا افتخار محمد چودھری کے دور میں پہلے کیا معاملہ تھا کہ یہ کام نہیں ہو سکا, فل کورٹ اتنے اہم آئینی معاملے پہ براہ راست نہیں دکھائی جا سکتی تھی. کل جو قاضی صاحب نے پہلے دن آتے ساتھ ہی کر دیا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں بطور کورٹ رپورٹر کی کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا متی صاحب, پہلے بلکہ اس کا مطالبہ بھی کیا جاتا رہا ہے. مختلف مواقع پہ ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو شاید خاقان عباسی صاحب کہتے تھے میرے کیسز آپ لائیو دکھائیں, نواز شریف صاحب نے کہا, بعد میں عمران خان صاحب نے بھی کہا. یعنی یہ تو سیاسی باتیں تھیں, لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پائلٹ پروجیکٹ چلا تھا جب اطہر من اللہ چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے ویب سائٹ پہ لائیو اسٹریمنگ کا اس کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا گیا تھا. اور ہوتا باقی دنیا میں ایسے ہی ہے کہ لائیو اسٹریمنگ کا ایک لنک دے دیا جاتا ہے, جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لیتا ہے. تو کل چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے آ کے ایک نیا ٹرینڈ یہ دیا ہے کہ سرکاری ٹی وی کو کہا گیا, اس نے یہاں پر اپنی پورا انتظام کیا اور فوری طور پہ یہ ان ایئر ہو گیا. یعنی بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں گئی نہیں چیز کہ جی ہم آئی ٹی والے کو ہائر کریں گے, اسے ہم کہیں گے پروجیکٹ بنا کے ہمیں بتا کتنا فیزیبل ہے کتنا نہیں ہے. پی ٹی وی آیا اور اس نے ایک دم اس کو لائیو کر دیا. اور لیکن اس میں صرف ایک جو شام کو میں نے میڈیا کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ فیل کیا ہے کہ رسائی ہونی چاہیے اوپن کورٹ تک, لازمی لوگوں کو دیکھا جانا چاہیے. ہم اس کے پہلے بھی ہم ہی تھے, اب بھی ہیں, ہمارا کام اس سے کہیں بھی متاثر نہیں ہو رہا. لیکن جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو تھوڑا سا خیال یہ کرنا پڑے گا کہ میراتھن اس کو پورا دن دکھانا اور تمام عوامی ایشوز کو پس پش ڈال دینا, اگر یہ ڈیلی ہونے لگا تو میرا خیال ہے بڑا آسان ہو جائے گا میڈیا کا کام کہ اس کو لائیو کٹ کر دیں اور پورا دن چلتا رہے. آپ کے پاس فیڈ آ رہی ہے, آپ اس کی ہیڈ لائن چلائیں, کوئی یہاں مکالمہ ہوا ہے وہ چلا دیں, لیکن باقی ایشوز کے اوپر بھی دھیان میرا خیال ہے ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے اب سپریم کورٹ جب آگے مزید چلے گی تو میرا خیال ہے اگر اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا لائیو کے لیے تو وہ وہی کوئی لنک والی سائٹ پہ جائیں گے کہ ایک سوشل میڈیا پہ لنک موجود ہوگا, جس نے دیکھنا ہے دیکھ لے اور چینلز نے کٹ کرنا ہے تو کر لیں. اگر سرکاری ٹی وی سے جب آتا ہے نا تو وہ پھر اتھارٹیٹیو سا ہو جاتا ہے کہ چیف جسٹس کا پہلا دن ہے, سرکاری ٹی وی ہے, تو اس پہ پھر لائیو کٹ جیسے نا وہ ایک خاموش, آپ کو تو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ نیوز رومز میں فیصلے کس طرح ہوتے ہیں, تو انہیں لگا کہ شاید اس کو اب حکم ہے کہ اس کو پورا دن دکھانا ہے, حکم سمجھ کے اس کو دکھایا گیا. اور بیچارے شام کو میں نے دیکھی ہیں کچھ ایسی پوسٹ کہ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے جیسے پاکستان انڈیا کا میچ دیکھتے ہیں, ان بیچاروں کو لگ رہا تھا کہ آج ہمارے لیے کوئی بہت بڑا کام نکلنے جا رہا ہے یہاں سے, اور اینڈ پہ انہیں پتہ چلا کہ یہ تو صرف بینچ کی تشکیل کا معاملہ تھا. سب کچھ انگریزی میں تھا, انہیں سمجھ بھی نہیں آیا, پھر بھی دکھایا گیا. تو اس پہ تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے. باقی بالکل زبردست ہے, بہت مزہ آیا کل. بلکہ ہمارا کام اس لیے بھی بڑا تھا, جو مریم نواز کہہ رہی تھیں, ہمارا کام اس لیے بڑھ گیا کہ پہلے ہم ضروری سمجھتے تھے جو ٹکر وہ دیتے تھے, اب پورے نیوز روم کا مائنڈ اپلائی ہو رہا تھا, تو ہم اس میں اپنے اینڈ سے تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے تھے کہ ہم فلاں کو سکپ کر دیں. تو ہم وہ سارا کل یعنی کہ 2 رائٹنگ پیڈ میں نے نئے خریدے اور ختم ہوئے ہیں یہیں پہ, تو وہ سارے یہیں پہ لکھے گئے اور وہ سارے گئے. آپ پہلے تو یہ تھا نا کہ اپنی مرضی سے کچھ نوٹ کر لیا, کچھ نہیں کیا, اب تو آپ پہ بھی دباؤ ہوگا کہ یار سارے دیکھ رہے, اب میں نے کچھ مس کر دیا تو فوراً پتہ چل جائے گا. ڈیفینیٹلی یہ دباؤ ہر ایک کے اوپر ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے بھی ہم سینسر کرتے تھے کہ اچھا یہ ایک پرانی ججمنٹ پڑھ رہا ہے تو اس کو حوالہ دینا ضروری نہیں ہے, اس کو پڑھ لینے دیں, جب اس پہ کوئی پوائنٹ نکالے گا تو ہم ٹکر دیں گے. اب اس دوران جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی لائیو جا رہا تو اتنی دیر سے ٹکر نہیں آیا بھائی. امانت کشکوری صاحب,
تو آپ کے کام پہ کیا اثر پڑا اس لائیو ٹرانسمیشن کا؟ کیونکہ آپ کا تو چینل بھی 24 آور ہے اور باقی بھی سارے 24 آور ہیں، نام ہمارا 24 ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ کیا فرق پڑا آپ کو؟ کس قسم کے پریشر سے آپ پہ دباؤ تھے آپ پہ ایز اے کورٹ رپورٹر؟ کیونکہ یہ تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے. تو کسی نے آپ کو بھی پوچھا یا بس وہ لائیو ہی دیکھتے رہے؟ نہیں سر، بالکل پریشر بھی تھا، کیونکہ سارے چینل والے ہر بندے نے وہی جو ہے کٹ کیا ہوا تھا، ہر چینل نے، پرائیویٹ سارے چینل نے کٹ کیا ہوا تھا. تو یہ چیز تھی کہ وہ دیکھ رہے ہیں تو کوئی چیز غلط نہ ہو جائے. تو ایک نئی چیز تھی، پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لائیو سٹریمنگ ہوئی ہے کورٹ کی. تو مشکل بھی ہوا، کیونکہ پہلے ہم اندر بیٹھ کے جو امپورٹنٹ چیز لگتی ہے ہم وہ لکھ لیتے ہیں، تو باہر آ کے وہ رپورٹ کر دیا. اب آپ نے ہر چیز رپورٹ کرنی تھی، مس نہ ہو. اتنے رپورٹر بیٹھے ہیں سارے، بلکہ کل تو کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا، جگہ ہی نہیں تھی وہاں پہ. سارے لائرز بھی آئے ہوئے ہیں، رپورٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، میڈیا کے سارے لوگ. تو وہ ایک اچھا تھا، لیکن میرے خیال میں یہ ایسا ہر کیس میں نہیں ہونا. اگر آپ نے آرڈر کوئی سنانا ہو کورٹ نے تو اس کے لیے آپ لائیو سٹریمنگ، یہ تو ویسے پائلٹ تھا، وہ قاضی صاحب نے بھی بتایا کہ ہم صرف ٹیسٹنگ کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں آپ اگر ہر کیس کو لائیو کرو گے تو اس میں جو ریمارکس ہوتے ہیں، اب ایسی باتیں وکیل کل بھی ہوا کہ آپ ان کو بات نہیں کرنے دی جا رہی تھی امتیاز صدیقی کو، تو انہوں نے کہا میں چلا جاتا ہوں، آپ جو ہے میری تصدیق کر رہے ہیں. تو ایسی باتیں کورٹ میں ہوتی ہے. تو آرڈر جو ہو، آپ آرڈر سنانے کے لیے لائیو سٹریمنگ کریں، کوئی بھی بڑا کیس ہو. لیکن ہر کیس جو ہے اس میں ریمارکس آ رہی، وہ پھر لوگوں کی ایجوکیشن کیسے ہوگی کہ ایشو کیا ہے، دلائل کیا ہے، ریزننگ کیا ہے؟ لوگوں کو اور سیاستدانوں کو بھی تو اس سارے عمل سے سیکھنا چاہیے نا، کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے، قانون سے ہونی چاہیے، ریزننگ سے ہونی چاہیے، برداشت کریں ایک دوسرے کے اختلافات. تو اس سے لرننگ نہیں ہوتی معاشرے کی؟ سر وہ تو کورٹ کے اندر ویسے بھی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ان کی ریکارڈنگ تو ویسے بھی ہو رہی ہے. کون سا چینلز کو دیتے ہیں چلانے کے؟ لیکن ریکارڈنگ تو ہے ان کے پاس. اگر کوئی چیز چاہیے کوئی لوگوں کے لیے چاہیے ان کو دے دیں. ریئل ٹائم میں لوگوں کو جاننے کا جو حق ہے وہ ضروری نہیں ہے. ہر بندے کے لیے یہ کوئی امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ہر کیس کو سنے. جو پبلک امپورٹنس کا کیس ہو آپ اس کو کریں. میں وہی کا فیصلہ جو ہے وہ بندوں کو کرنا چاہیے، لوگوں کو، یا اس کا فیصلہ آپ کو، مجھے یا کسی جج کو کرنا چاہیے کہ یہ امپورٹنٹ ہے لوگوں کے لیے یا نہیں؟ یہ آپ منصور نہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے سر. اب جو عوام کو لگے گا کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کیس ہے تو وہ آ کے ادھر اپلائی کریں گے کہ مجھے فلاں کیس کی CCTV دے دیں. وہ کیسے؟ تو وہ نہیں، ٹھیک ہے وہ انہوں نے کیا اور ہونا چاہیے. اب اس طرح کیا پاسبل ہے کہ PTV ہر کیس کو آ کے لائیو دکھائے؟ اسے کتنا آپ کا کتنا خرچ؟ PTV پارلیمنٹ کو بھی تو دکھاتا ہے نا، وہ ان کا لگا ہوا ہے پراپر نا. آپ کورٹ میں بیٹھ کے ادھر بھی لگا لیں گے، کوئی نہیں. وہ سر ان کی ہے، لگا لیں، اس سے بہتر ہے میرے خیال میں. صرف آرڈر ہونا ہے خرچہ سر. ہمارے ملک کی حالات ہی ایسے ہیں. امانت کی باتوں سے آپ کو لگ نہیں رہا عادل سرفراز کہ وہ جو اظہار کیا جا رہا ہے خدشات کا کہ کورٹ رپورٹر بے روزگار ہو جائیں گے؟ یہ کافی پریشان ہے اس بات سے. لگ آج کل وہ، بلکہ میں نے جب یہ ٹویٹ کی نا کہ امکان ہے لائیو سٹریمنگ کا، تو فواد چودھری صاحب نے اس پہ کوٹ کرے کہا کہ جو سپریم کورٹ کو چاہیے اپنا YouTube چینل بنا لے. میں نے کہا چلیں اس سے ارننگ بھی ہوگی، خیر ڈیم فنڈ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. دنیا بھر میں سر ہم نے جہاں تک دیکھا ہے، انڈیا میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ آن لائن آپ کے پاس ایکسیس ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو عدالتی کارروائی کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر اگر یہ کام کل ہوا ہے تو میں تو اس کو سراہتا ہوں، بہت اچھا کام ہوا. اور ایک بڑی اہم چیز ہے، ہم کورٹ رپورٹرز کافی اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کل جو عدالتی کارروائی تھی اس کی TV کے اوپر جو آواز کلیئر آ رہی تھی وہ کمرہ عدالت کے اندر بھی نہیں آتی. اور بہت سے لوگوں کے لیے TV پہ چہرے بھی نظر آ رہے تھے. اور ہم اکثر اوقات لکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کی جانب سے آبزرویشن آئی ہے. کبھی کبھار ہو جاتا ہے ایسا. تو اس لحاظ سے تو بڑا اچھا. اور دوسرا ٹرانسپیرنسی جو ہے نا، لوگوں کو بھی پتہ چلے جو ان کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں وہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں. اب آبویسلی سپریم کورٹ میں تو اسی کی رسائی ہوگی جس کا مقدمہ ہوگا. جس کا مقدمہ نہیں ہے سپریم کورٹ میں مگر اس کے رائٹس تو ہیں، وہ تو گھر بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے کہ اس کے جو عدالت عظمیٰ ہے اس میں بیٹھ کر ججز کیا فیصلے کر رہے ہیں. اور کل ہم نے شروع میں یہ بات آبزرو کی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور نظر یہی آ رہا تھا، ہم سب کی یہی رائے تھی کہ شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کنٹرول نہیں ہو رہے سارے ججز، کیونکہ فل کورٹ تھا، 15 ججز تھے اور ہر ایک کی پرسنل اوپینین ہے اور ایکولز ہوتے ہیں. یہاں پر کوئی باس تو ہوتا نہیں ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک دو دفعہ یہ کہنا بھی پڑا ان لائٹر نوٹ کہ آپ لوگ ذرا ان کو موقع دیں
ہیں وکیل صاحب کو بات کرنے کا, تو اس سے اب کے بیچ میں خود بھی سوال داغ دیتے. اچھا, ایک بڑا دلچسپ ہوا کل, آپ لوگ اس سے مانیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر کو بھی ٹوکا, جسٹس اطہر من اللہ کو بھی ٹوکا, ان سے کہا کہ ان کو پہلے آپ اپنے آرگیومنٹس کرنے دیں, اور ان سے کہا وکیل سے کہ آپ نوٹ کر لیں ہمارے سوال اور بعد میں جواب دیں, اور جب خود سوال کرتے تھے تو کہتے تھے ابھی جواب دیں, ہاں یا نہ جواب دیں. تو اس پر ہمیں کافی زیادہ, لیکن ایک چیز ہے کہ میمز بڑے مزے کے بنے ہیں ٹویٹر کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر. میں نے رات کو گھر جا کر دیکھا ہے, اپنا موبائل کھولا تو بڑے مزے کے میمز آئے ہوئے تھے کہ وکلاء سے متعلق کہ وکلاء ایکچوئل میں خود کو کیا سمجھتے ہیں اور ایکچوئل میں کام کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ سارا یہ لائیو ٹرانسمیشن ججوں, وکیلوں, رپورٹروں کے لیے بھی بڑا امتحان ہے. بالکل سارے. اچھا, ایک بڑا دلچسپ میں نے کل نوٹ کیا کہ اب جیسے سماعت ملتوی یا سماعت میں وقفہ ہوا تو ہم لوگ باہر آتے ہیں, موبائل ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں, ہم باہر کورٹ روم کے باہر ہمارے موبائل ہوتے ہیں, وہاں سے اٹھاتے ہیں, ہمیں 3-4 منٹ لگ جاتے ہیں وہ خبر دیتے ہوئے. اس میں یہ نہیں ہے کہ پہلے دے دے گا, تمام لوگوں کو اتنا وقت لگتا ہے. جب ہمارے چینل کے مالکان یا ہمارے ایڈیٹرز بیٹھ کے ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں کہ سماعت میں وقفہ ہو گیا اور ساتھ اپنا موبائل چیک کر رہے ہوں کہ رپورٹر ٹکر کیوں نہیں دے رہا, تو وہ اب ان کو بھی ریئل ٹائم میں چاہیے خبر. پہلے تو ہم تھوڑا سا, ان کو نہیں پتا کہ رپورٹروں کے موبائل کیمرہ عدالت سے باہر ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ گیا تو رپورٹر کیا سویا ہوا ہے. رپورٹر کو سویا ہوا ہے, اس کو تو ہم نے ڈپیوٹ اس کام کے لیے گیا, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے, وہ کیوں نہیں بتا رہا. جی عقیل افضل صاحب, آپ کے خیال سے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں اب جب کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہو گئی ہے؟ دیکھیں, مشکلات تو نہیں ہوتی, البتہ ٹیکنالوجی جب بھی کوئی نئی آتی ہے اور اس کا استعمال شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال کے لیے ایک ڈر ہوتا ہے. تو اس لائیو اسٹریمنگ سے پہلے بھی ایک ڈر تھا ججز کے اندر کہ ہم لائیو کریں گے تو نہ جانے کیا ہو جائے گا, لائیو کریں گے تو جناب پتہ نہیں ہمارے کون سے راز باہر نکل جائیں گے. میرے خیال سے وہ ڈر جو ہوگا نا ججز کے اندر یا عدالتوں کے اندر, وہ ڈر کافی ختم ہوا ہوگا کہ بھائی یہ لائیو ہو گیا, لوگوں نے دیکھ لیا کیا ہوا. البتہ اس کے رزلٹس باہر دیکھیں گے ڈیفرنٹ ہوں گے. جو وکلاء ہوں گے ان کو تو لیگل ٹرمز سمجھ آ گئیں, لیکن انگریزی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, صرف انگریزی جاننا بھی کافی نہیں ہے. اگر لیجسلیٹو لسٹ کا ذکر ہو رہا ہے تو اب عام بندے کو کیا پتہ لیجسلیٹو لسٹ کیا ہے, سیکشن 55 کیا ہے, آرٹیکل 14 کیا ہے, 9 کیا ہے, 10A کیا ہے. عام شخص کو تو ان آرٹیکلز کا بھی نہیں پتہ. لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہوں گے صرف اور صرف وکلاء ہی ان ٹرمز کو سمجھتے ہیں یا کورٹ رپورٹر سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کل جب ہم لوگ باہر ٹکٹس دینے کے لیے نکلتے تھے تو چینلز کی طرف سے کال آتی تھی کہ یار وہ فلاں والی بات ہوئی تھی, وہ 10A والی وہ کیا بات تھی, وہ بھی ٹکٹ ڈال دو. اچھا, وہ 1956 کا کوئی ذکر ہو رہا تھا, وہ 1956 کیا بات تھی, وہ تو اس کے آئین کی کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی تھی کہ جناب 1973 سے پہلے یہ ہو رہا تھا. تو وہ جو ڈر تھا وہ ختم ہوگا. اچھا, یہی کام جسٹس آصف سعید کھوسہ نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے عدالتوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال کا تصور ہی نہیں تھا. آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ویڈیو لنک کے ذریعے وکلاء جو ہیں وہ دوسری رجسٹریوں سے سپریم کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ کسی کوئٹہ کے وکیل کا کیس سپریم کورٹ میں لگ جائے, مقرر ہو جائے, تو وہ کوئٹہ سے اسلام آباد آتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد اس فائدہ کیا ہونے لگا کہ وہ وکیل وہیں کوئٹہ سے کھڑے ہو کے آرگومنٹس کرتا تھا. لیکن ان کے اس یوز سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جناب وکیل کو آپ سن کر آرگومنٹس پر فیصلہ کس طرح کریں گے, کیا ہوگا, وکیل کی آواز صحیح آئے گی نہیں آئے گی. یہی ڈر جو تھا وہ اس ٹائم بھی تھا, یہی ڈر اس لائیو ٹرانسمیشن سے پہلے بھی تھا کہ اگر لائیو ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا. تو وہ اتر گیا ڈر میرے خیال سے اتر گیا ہے. لیکن وہ سوشل میڈیا کا ڈر وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا. جب میمز بنیں گی, جب ججز کے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنیں گے, وہ ڈر اپنی جگہ پہ رہے گا. اور اس ڈر سے, اس سوشل میڈیا سے میرے خیال سے میں بھی ڈرتا ہوں اور آپ بھی ڈرتا ہوں, کیونکہ آج کل کے جو سوشل میڈیا نا وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. وہ آپ کو کوئی صحیح عمل بھی کریں تو آپ کا, کیونکہ مخالف جو ہوگا, جو آپ کے ویو پوائنٹ سے مخالفت رکھتا ہے, وہ اس کو ایک غلط رنگ دے دیں گے. تو اس سوشل میڈیا کا تو کنٹرول ہے کوئی نہیں. البتہ ایسی ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے, اس کے فائدے زیادہ ہوں گے, نقصانات تو شاید اکا دکا ہوں گے. بہت شکریہ عقیل. سعید بلوچ صاحب نیو ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹ کرتے ہیں. سعید بلوچ صاحب, آپ کے خیال میں جو عقیل نے ابھی ججوں کے ڈر اور خوف کا ذکر کیا اور خدشات کا ذکر کیا, تو وہ کیا ہے ججوں کا خوف؟ اور آپ کو لگا کہ کوئی جج محتاط تھے کیمرے کی وجہ سے, اور یہ بیرونی اور اندرونی دباؤ سے تو عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں, لیکن کیا میڈیا کا بھی کوئی دباؤ ہے, لائیو ٹرانسمیشن کا بھی کوئی دباؤ ہے جو عدلیہ کے فیصلوں کو متاثر کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. دیکھیں, جو بندہ کیمرہ فیس نہیں کرتا
اس کے لیے جب کیمرے کے سامنے وہ آتا ہے یا مائک پہ بولتا ہے تو اس کے لیے یقیناً کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. عدالت کے اندر ججز لائٹ موڈ میں بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, بعض اوقات غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں, برہمی کا اظہار کیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں اب جب ہر چیز آپ کی لائیو چل رہی ہے, اسٹیٹ میڈیا کے علاوہ جو دیگر پرائیویٹ چینلز ہیں اس کے اوپر آپ لائیو جا رہے ہیں, ممکنہ طور پر اس دوران شاید آپ کو سوشل میڈیا پر بھی لائیو دکھایا جا رہا ہو اور دنیا بھر میں لوگوں نے سپریم کورٹ کی عدالتی کارروائی کو دیکھا ہوگا, تو اس کی وجہ سے یہ ایک جھجک میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہوئی ہوگی کہ ججز کی جانب سے یا وکلا کی جانب سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے یا کوئی ایسا لوز قسم کے دلائل یا کوئی آبزرویشن نہ ہو جائے جو جس کو سمجھیں کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں یہ ان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی آبزرویشنز دیں, اور یا وکیل کی جانب سے جو سپریم کورٹ میں ایک فل کورٹ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ان کے منہ سے کوئی ایسی دلیل نہ نکل جائے جس کو یہ کہا جائے کہ یہ تو وکیل سپریم کورٹ میں فل کورٹ کے سامنے پیش ہونے کے قابل یا اہل ہی نہیں ہے. تو اس طرح کے ایشوز تو ہیں. دوسری بات یہ ہے سر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہے وہ ہم کورٹ رپورٹرز کو ہوا ہے. کورٹ رپورٹرز کو اس سینس میں ہوا ہے کہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورٹ رپورٹرز عدالت میں جاتے ہیں, وہاں پہ پتہ نہیں کس طریقے سے مقدمے کی کارروائی ہوتی ہے اور وہ اس کو ایک کہانی کی صورت میں رپورٹ کر دیتے ہیں, اور اب ان کی کوئی جو ذمہ داری ہے, جو ڈیوٹی ہے, وہ اتنی زیادہ کوئی سخت نہیں ہے. میرے خیال میں گزشتہ روز پورے ملک نے دیکھا ہوگا کہ کورٹ رپورٹرز کن حالات میں یہاں پہ کام کرتے ہیں. ججز کے جو ہوتے ہیں آبزرویشنز ہوتی ہیں, ان کے ریمارکس ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ تیزی میں بولتے ہیں, تو زیادہ تر جو کارروائی ہوتی ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہے اور کئی گھنٹے اب دیکھیں نا, کل جو کارروائی پوری چلی ہے تقریباً کوئی 6.5 سے 7 گھنٹے کی مکمل کارروائی عدالتی, 11:30 بجے سے لے کے کوئی 5:30 6 بجے تک 6:30 بجے تک کارروائی چلتی رہی. تو اس سے یہ ہوا کہ کورٹ رپورٹرز اتنے گھنٹے کورٹ میں بیٹھے, انہوں نے انگریزی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, پھر اس کو ٹکرز کی صورت میں لکھا, وہ ٹکرز انہوں نے اپنے چینل کو رپورٹ کیے. تو یقیناً یہ ایک محنت طلب بات ہے کہ آپ اتنے دیر تک ایک جگہ پہ بیٹھ کے اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, پھر اس کو آگے لکھ کے اپنے ادارے کو بھیج بھی رہے ہیں. میں آج صبح مجھے ایک مارننگ شو میں لیا گیا تو اس وقت مجھ سے یہی سوال کیا گیا کہ اب تو یہ لائیو سٹریمنگ ہونے لگی ہے, تو اس سے تو کورٹ رپورٹرز کے لیے جو نوکری ہے وہ ممکنہ طور پر وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ اس سے کہ میرے خیال میں اس سے کورٹ رپورٹرز کی جو ڈیوٹی ہے, ان کی جو ذمہ داری ہے, وہ مزید وہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ کورٹ رپورٹرز کتنے مشکل حالات میں ان چیزوں کو سمجھ کے, اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ عدالتی کارروائی ہے, آپ کسی ایک لفظ کا بھی اگر ہیر پھیر ہو جائے, کوئی غلط لکھ دیں, کسی جج سے منسوب کوئی آبزرویشن ہو, عدالتی فیصلے سے متعلق کوئی آپ غلط ٹکر لکھ دیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ امکان یہ پیدا ہو جاتا ہے, خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ عدالت کہیں اس کے اوپر نوٹس لے کے شو کاز نوٹس نہ جاری کر دے. تو یہ چیزیں ہیں جن کو میرے خیال میں اب ادارے بھی سمجھیں گے کہ ہمارے رپورٹرز جو ہیں وہ عدالت جا کے صرف وقت ضائع نہیں کرتے, بلکہ بڑی محنت کے ساتھ عدالتی کارروائی کو نہ صرف کور کرتے ہیں بلکہ درست انداز میں خبر بنا کے اپنے اداروں کو بھیجتے بھی ہیں. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح بلو صاحب. وحید مراد صاحب, ہمیں حسین چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. حسین صاحب آپ بھی آ جائیں, اور جو آپ کے دوست ہیں پیچھے وہ آ جائیں یار, وہ آپ بھی آ جائیں. آپ پہلے اپنے ادارے کا تعارف کرائیں, اپنا کتنا عرصے سے رپورٹ کر رہے ہیں, اپنا نام بتائیں. جی بہت شکریہ متی صاحب. ARY سے حسین احمد نام ہے, اور میں ویسے ہائی کورٹ کور کرتا ہوں, لیکن آج کل ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بھی کور کر رہا ہوں. ان کا بھی تعارف کر لیتے ہیں. بشارت راجہ جی, میں اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتا رہا ہوں, اب ABN نیوز کے ساتھ کام کرتا ہے ایز اے رپورٹر, 4 ماہ سے سپریم کورٹ کور کر رہا ہوں. جی تو وحید مراد صاحب, پہلے آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. کیا لگا آپ کو کل کی لائیو ٹرانسمیشن جو ہے, آپ کے خیال میں یہ معاشرے کے لیے, لوگوں کے لیے, سیاستدانوں کے لیے اس میں کچھ سبق ہیں, کچھ سیکھنے کے لیے ہیں, جو کل تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان کی لائیو ٹرانسمیشن ہوئی؟ بنیادی طور پر ایز اے رپورٹر میں نے دنیا بھر کے ویب سائٹیں تلاش کرتا ہوں جہاں کی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کی لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے. آج سے چند برس پہلے, 6-7 سال پہلے, ایک بہت مشہور زمانہ کیس تھا بلیڈ رنر کا. بلیڈ رنر ایک ایتھلیٹ تھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں اور اس کو مصنوعی ٹانگیں لگائی گئی تھیں, تو وہ بہت تیز دوڑتا تھا. اس نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کیا تھا, تو اس کی لائیو سٹریمنگ میں نے دیکھی تھی. رائٹرز پہ اور BBC اور اسکائی نیوز پہ بھی چلا رہے تھے.
जोहान्सबर्ग हाई कोर्ट से जो साउथ अफ्रीका में है। ओ जे सिम्पसन का भी ट्रायल लाइव जी चला था। वो भी लाइव चला था, लेकिन ये मैंने इसका देखा था ब्लेड रनर का, तो वो कमाल के दोनों तरफ से मैं आर्गूमेंट सुन रहा था, क्योंकि वहाँ एक कैमरा फिक्स्ड लगा होता है, सिर्फ आपको ऑडियो आ रही थी और वो कैमरा यहाँ लगा होता है, जजेस के सिर्फ वो नज़र आ रहे होते हैं और बाकी जो अटॉर्नी बोल रहा होता है वहाँ मुलजिम को या उसको इस तरह नहीं दिखाते। तो उसमें ऑडियो में जो है ना वो आपकी टोटल सिर्फ तवज्जो होती है उन दलाइल पे, उसके कवानीन और तो वो बड़ा खूबसूरत वो था, मंज़र था या एक यादाश्त है मेरी कि मैंने देखा यार कितने ज़बरदस्त तरीके से क्लियर ऑडियो में आप दोनों तरफ के दलाइल सुन रहे हैं और आपको ख़ुद क्लियर हो रहा है कि इस वक्त आर्गूमेंट किस चीज़ पे, किस कानून के तहत हो रहे हैं और इल्ज़ाम क्या है और डिफेंस कैसा उसको मैन्योर कर रहा है उसको। लेकिन ये चीज़ अब पाकिस्तान में आई है और इसका फ़ायदा ये हुआ है क्योंकि कोर्ट रिपोर्टिंग या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हर आम बंदे के लिए समझ में बाज़ वक़्त नहीं आती और हर कोई कानून से इतना वाकिफ़ नहीं होता, तो ज़्यादातर ख़ास लोगों के लिए। अब कल की इसका ये हुआ है कि दुनिया भर में जहाँ कहीं कोई पाकिस्तानी ओवरसीज़ बैठा हुआ है जिसको ये भी है कि वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, जो इससे पहले भी कुछ अरसे से हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं उनने बड़े दिलचस्प तबसरे किए और वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने उसको देखा सुना, ठीक है, और उससे महजूज़ भी हुए। अच्छा, बहुत से लोगों ने वकला की अहलियत पे सवाल उठाए और सबसे अहम सवाल ये उठाया क्या ये वकला बग़ैर प्रिपरेशन के आए थे, यानी उन्होंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी। पाकिस्तान के जो साबिक सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी, उनने कल बड़ी खूबसूरत बात लिखी एक्स पे, ट्विटर पे साहब, तो उन्होंने लिखा कि अब वकला को जो है ना वो साइटेशन ढूंढनी पड़ेगी, कानून और आइन की जो मिसालें हैं वो अदालत के सामने ला के दलाइल में अपनी बतानी पड़ेंगी कि किस कानून और किस आइन के किस उसके शिक के तहत वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा अब वो जो लाइक माइंडेड वाला सिस्टम था वो नहीं रहेगा, वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो अब मसला ये है कि अब कोर्ट पे एक चेक बैठ गया है आम लोगों का भी और एक रिकॉर्डेड चीज़ आएगी कि आप कहते हैं कि टाइम ज़ाया हो रहा है साइलिन का या कोर्ट का, तो इस दौरान जो अब तबसरे करते हैं जजेस तो वो टाइम भी नोट होगा कि कितनी देर हमने तबसरे किए हैं, कितनी देर एक्चुअल केस सुना गया है, वकला की जानिब से कितनी देर माय ग्रेशियस लॉर्ड माय हम्बल लॉर्ड कहा गया है और कितनी देर आइन और कानून की बात की गई। तो एक दिलचस्प वो होगा और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा है माशरे के लिए भी, क्योंकि बुनियादी चीज़ हम बतौर जर्नलिस्ट भी करते हैं, राइट टू नो, कि लोगों का जो जानने का हक है उसका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। और जो कन्वर्सेशन सोसाइटी में होती है वो आम तौर पे दलील के साथ कम होती है, तो मेरे ख्याल में जजेस के रिमार्क्स, वकला के दलाइल सुनने के बाद मुआशरे के अंदर भी दलील के साथ बात करने का एक तरीका या एक तहज़ीब जो है मेरे ख्याल में वो हम मुतारफ़ करा सकते हैं। बुनियादी तौर पर यही है कि कल जो हुआ है कितना सख्त इख्तिलाफ़ राय था कुछ जजेस का आपस में, लेकिन कितनी डिसेंसी के साथ वो अपना पॉइंट या अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुट कर रहे थे, मुख्तलिफ सवालात की शक्ल में बार बार कर रहे थे, वकला के सामने वो चीज़ रख रहे थे और बेंच के अंदर से ही इख्तिलाफ़ राय बड़ा खुल के सामने आ रहा था। 2 जजेस 3 जजेस कुछ और कह रहे थे, 1-2 जजेस कुछ और कह रहे थे, लेकिन वो वही है कि बात आखिर में यही होगी कि दलील, मंतक और कानून के और आइन के मुताबिक ही वो पैरामीटर्स जो हैं जो तय किए गए हैं उसके अंदर ही इसका फ़ैसला होगा कि कौन दुरुस्त कह रहा था और किसकी राय को मज़ीद मॉडिफाई होना चाहिए। और आखिर में फिर जो भी फ़ैसला होगा वो बतौर एक अदालत के फ़ैसले के उसको तस्लीम किया जाएगा। और मेरे ख्याल में इसको कहते हैं कि जमहूरियत का जो बुनियादी असूल है कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो जजेस के अंदर भी जब फ़ैसला आएगा 15 जजों के बीच में कोई ना कोई मेजॉरिटी में होगा तो उसको तस्लीम करना उस अथॉरिटी को, ये भी मेरे ख्याल में सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। बुनियादी चीज़ यही है कि इर्तिकाई हर चीज़ का इर्तिका होता है, हम एक इर्तिकाई मराहिल में वो करते करते हम ये जो जिस मामले पे हो रही है बहस या हुई है कल प्रोसीडिंग्स, हम उसको देखें कि क्या एक शख्स का इख्तियार होना चाहिए या एक पार्लियामान एक शख्स से इख्तियार लेके 3 लोगों को दे रही है उसी इदारे के अंदर। तो ये एक बड़ी दिलचस्प और अच्छी डिबेट है एक जमहूरी माशरे के लिए। जमहूरी माशरे के लिए हुसैन अहमद साहब, सवाल ये भी पैदा होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो काफ़ी प्राइवेट होते हैं, कोई पब्लिक फिगर नहीं होते, पॉलिटिशियन नहीं होते, अगर उनके केसेस जब आते हैं यहाँ पे, कोई फैमिली मैटर्स भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए भी कुछ असूल तो वज़ा करने पड़ेंगे कि क्या हर केस को तो लाइव नहीं दिखाया जा सकता, और ख़ास तौर पे जब अफ्रीकन ये नहीं चाहते कि उनके मामलात को लाइव दिखाया जाए, मासवाए पब्लिक इंटरेस्ट के या मफाद आमा। अगर मफाद आमा है तो फिर मफाद आमा यही है कि पूरी आवाम को दिखाया जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें ज़ाहिर है कुछ लोग होंगे वो नहीं चाहते होंगे कि उनकी चीज़ें जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग का हिस्सा बने, उस हवाले से कोई SOPs ज़ाहिर है बनाने पड़ेंगे, कोई पॉलिसी जो है वो सेट करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कल की जो स्ट्रीमिंग थी, लाइव स्ट्रीमिंग, उस पर दो बातें कहना चाहूँगा। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि एक टेस्ट वो किया गया था वेबसाइट चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के जस्टिस अतर मिनल्ला थे जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो ऑडियो जो है वो भी आती थी और कुछ
عرصہ جو ہے وہ ویڈیو بھی وہ شیئر ہوتی تھی، تو اس سے جو ہے وہ ہم صحافیوں کو تو کافی آسانی ہوتی تھی کہ ہم اگر رستے میں ہیں پہنچ نہیں پائے صبح، اکثر آپ کو یاد ہے کہ ہم سردیوں کا بھی موسم تھا، تھوڑا جلدی آنا پڑتا تھا، تو اگر کوئی لیٹ ہو جائے تو ہم وہاں سے کچھ چیزیں نکال لیتے تھے. کل کی جو ہے وہ یہ ایک تو بڑی خوشائن تھی کہ ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اور جس طرح وحید مراد صاحب نے کہا، سہیل رشید صاحب نے بتایا کہ کون کتنا پانی میں ہے، وہ بھی ظاہر ہے سامنے آ گیا کہ کچھ وکلا ہمارے جو ہیں وہ کافی بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں خود کو، اور پھر شام تک ان پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، پروگرامز بھی ہوتے ہیں، لیکن کل جب وہ ان سے کوشچن کیے گئے تو ان کو کوئی اس طرح جواب نہیں تھا جو بینچ چاہ رہا تھا جواب، تو وہ بھی ایکسپوز ہو گئے ایک طرح کے. دوسری طرف جو ججز تھے ان کو بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی وہ ایک تو روز جو ہے وہ کافی لمبی تھی 1 سے لے کر 15 تک، تو وہ بھی جب ایک جج بول رہا تھا پھر ایک دم دوسرا بولتا تھا، اس پہ جو ہم صحافی ہیں جو کورٹ رپورٹر ہیں ان کی مشکلات بھی لوگوں کو پتہ لگی کہ اچھا یہ تو فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں، پھر اچانک دوسرے کونے سے کوئی اور جج صاحب بولیں تو وکیل کو بھی سمجھ نہیں آتی، وکیل کو بھی میں ایسے دیکھتا تھا وکیل کہاں کو سے بھی آواز آ رہی ہے. جو کورٹ رپورٹرز تھے ان کو بھی جو ہے وہ پھر اپریشیٹ کیا گیا. میں شام کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کمنٹ پڑھ رہا تھا کہ کورٹ رپورٹرز کے لیے یہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ 15 ججز جو ہے وہ بیٹھے، ایک اچانک بول رہا ہے اور اس کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، درمیان میں وکیل صاحب بول پڑے یا پھر کوئی دوسرا جج بول پڑا، تو اس حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں. دوسری چیز جو ہمارے جو سینئر رپورٹرز ابھی بتا کے گئے کہ یہ بھی تھوڑا مشکل ہے کہ سارا دن آپ لائیو اسٹریمنگ چلا رہے ہیں اور کافی بڑی جو خبریں ہیں یا اہم چیزیں ہیں جو پبلک انٹرسٹ کی چیزیں وہ اس میں ظاہر ہے دب گئیں، لوگوں کو وہ نہیں ملی، تو یہ بھی اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہوں تو وہ ظاہر ہے آپ ہیڈ لائن میں اس کا کچھ حصہ چلا دیں، یا کوئی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں یا دلائل ہیں کسی وکیل کے، یا درمیان میں کوئی آرڈر آ جاتا ہے جس طرح شارٹ آرڈر ہوتا ہے تو وہ چلا لیں. اب کل کی جو ہے آپ دیکھیں صبح سے لے کر رات تک جو ہوا اس میں آخر میں کوئی آرڈر بڑا آرڈر اس میں نہیں آیا ظاہر ہے، اور اس کا ریٹرن آرڈر بھی جو ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے. تو اس لیے یا تو ہو کہ شام تک آپ نے جو ایکسرسائز کیا ہے اس میں کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو، اس میں لائیو چل رہا ہو اور ساروں نے دیکھا ہو کہ اچھا یہ اب کوئی درخواست منظور ہو گئی ہے یا مسترد ہو گئی ہے یا کوئی اسٹے ہو گیا ہے یا اسٹے ختم ہو گیا ہے، تو یہ ظاہر ہے اس حوالے سے بھی پالیسی بنانی پڑے گی. جناب آپ کے خیال میں یہ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ایشو کیا تھا، 15 جج بولی جا رہے ہیں کئی گھنٹے تک، تو آپ کے نزدیک ایشو تھا کیا جس کے اوپر 15 ججوں نے اتنا ٹائم لگایا؟ بہت شکریہ متی بھائی. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر کل کی جو لائیو اسٹریمنگ چلی ہے، جہاں پر یہ ایک وکلا کی اسے آپ نیل ہی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ وکلات تیاری کے بغیر آئے، وہاں ایک بات اس پر بھی ڈیبیٹ ہوئی. اور دوسرا جو سب سے میں نے ایک چیز دیکھی رات کو سوشل میڈیا پر، وہ یہ تھی کہ کچھ ججز کے حوالے سے بھی لوگوں کے تفصیلات سامنے آئے کہ کل بھی آپ کورٹ روم کے اندر تھے، میں بھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 ججز میں سے 3-4 ججز ایسے تھے جو بالکل انہوں نے کوئی ایک لفظ نہیں بولا، وہاں پہ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی وہاں پہ. پھر یہ ایک ڈیبیٹ چلی کہ جو ججز رواج دیتے رہے، بولتے رہے، تو یہ ان کے سینئرٹی کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ دوسرے ہائی کورٹ سے جو ججز اٹھا کر لائے جاتے ہیں ان کی اہلیت پر جو ہے نا وہ لایا جاتا ہے. یہ ایک نئی بات جو سامنے آئی. جو آپ کا سوال تھا کہ یہ سپریم کورٹ میں مطلب سوال تھا کیا جس کے اوپر 15 ججوں نے اتنا ٹائم لگایا؟ اصل میں یہ سوال تھا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو سینئرٹی کے حوالے سے جو بینچ بنائے جاتے ہیں نا، وہ سوال تھا کہ سینئرٹی کے حوالے سے کیسے؟ سر میں بتاتا ہوں متی بھائی، وہ چیف جسٹس اس سے پہلے یہ تھا کہ اکیلا چیف جسٹس اپنے اختیارات جو اسوابدیدی اختیارات استعمال کر کے بینچ بناتا تھا. وہ جو 2 بنا دے، 4-5 ججز پر جس طرح مرضی بنا دے. اب اس بل ایکٹ کے آنے سے یہ تھا کہ اس کو چیف جسٹس کو 2 سینئر ترین جو جج ہیں ان کی مشاورت سے انہیں پابند کر دیا گیا تھا کہ آپ نے مشاورت سے جو 2 سینئر نمبر 2 اور نمبر 3 پہ جو دو جج ہیں سینئر، ان کی مشاورت سے آپ نے یہ بینچ بنانے ہیں اور تمام کیسز پھر لگانے ہیں کہ بھائی کس بینچ کے آگے وہ. اصل میں ایشو یہ تھا، اور اس ایشو کو لے کر 184(3) والا ایشو، اس کو لے کر وہ جو ہے نا کل اس پر بحث چلی کہ، اور چیف قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی کہ میں نہیں جو ہے نا وہ اختیارات اپنے سپریم کورٹ کے اختیارات جو میں اپنے ذات کے اندر نہیں لینا. اس میں آئینی سوال کیا تھا؟ مطلب کہ آئین کی تشریح کے حوالے سے تشریح طلب تھا، آئین کی کون سی شق تھی؟
جی اس میں جو 184(3) کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ 184(3) جو اختیار استعمال کر کے وہ کل ریکوڈیک اور کارکیو کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی. لیکن متی بھائی ایک سوال یہ اٹھتا ہے پارلیمنٹ کے جو اختیار تھے قانون سازی کے اور سپریم کورٹ کے قواعد بنانے کے اختیار، ان میں کیا ایک قسم کا مقابلہ تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کی جو ڈیموکریٹک کنٹری ہوتی ہے نا اس میں پارلیمنٹ سپیریئر ہوتی ہے. سب سے جو سپیریئر ہوتی ہے نا پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہی قانون بناتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے جو اختیارات ہیں، جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں، ہمارا جو پروسیجر سسٹم ہے ہمارا اپنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ پارلیمنٹ نے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور یہ قانون نہیں بنانا سپریم چاہیے کورٹ تھا. رولز ہیں، قواعد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے ہیں کہ ہم جو سپریم کورٹ کے ہم ججز ہیں وہ مل بیٹھ کر جو ہے نا وہ ہم اپنے رولز اور قواعد بناتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ایز اے ڈیموکریٹک پرسن کی جمہوریت جہاں ہوتی ہے نا وہ پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے اور پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. اور ایز اے کورٹ رپورٹر آپ کے خیال میں کیا یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے یا سپریم کورٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. لیکن پارلیمنٹ کے وہاں پر جہاں پر وہ آپ کے اس پارلیمنٹ کے ایوان کے اندر پوری جو ہے نا وہ لوگ موجود ہوں. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر تھوڑے کم ہو جائیں تو وہ نہیں قانون نہیں ہے. دیکھیں ایک بڑی میجارٹی وہ پارٹی تھی، بڑی پارٹی جو تھی وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ کون سے لوگ تھے؟ 180-85 لوگ انہوں نے وہ قانون بنا دیا، ایکٹ بنا دیا. وہ متفقہ رائے سے جس طرح دیکھیں 73 میں بھٹو نے آئین تو دیا نا اس ملک کو، لیکن انہوں نے تو یہ نہیں کیا کہ ایک بڑی پارٹی کو باہر رکھ کر انہوں نے حزب اختلاف سے بھی جو ہے رابطہ کیا، سب کو ایک میز پر بٹھا کے آئین دیا نا. اگر آپ پارلیمنٹ بالادست ہوتی ہے، میں اس میں میری کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ تمام لوگوں کو جو بھی ہیں اس میں شامل کر کے متفقہ رائے سے قانون سازی کرنی چاہیے. بہت شکریہ. تو جناب براہ راست نشریات کا جو ایک تجربہ تھا وہ ویسے ہی تجربہ تھا جیسا کہ پاکستان نے ایٹمی تجربے کیے تھے. اور یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں معلومات تک رسائی کے حق کے حوالے سے اور آزادی رائے کے حوالے سے ایک بہت بڑی چھلانگ تھی جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے لگائی ہے اور عوام کے جاننے کے حق کو اس براہ راست نشریات کی مدد سے یقینی بنانے کی ایک عمدہ کوشش کی ہے. اور یہ کام نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے دن ہی کر دیا، جو کام پچھلے کئی سال سے کوئی بھی چیف جسٹس نہیں کر سکا. یہ ایک اچھا آغاز ہے، یہ ایک اچھی روایت اب قائم کی گئی ہے. صرف اب دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو انگریزی میں ڈسکشن ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ تمام بحث، یہ تمام سوال جواب اور دلائل جو ہیں اردو زبان میں یا حتیٰ کہ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں ان میں بھی ان کا ترجمہ ہو، ان کی ڈبنگ ہو، سب ٹائٹلنگ ہو، تاکہ عوام یہ جان سکیں کہ آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، ان کے حقوق کیا ہیں اور عدالتی فیصلے کیا ہیں. مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.